अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मॉरल स्टोरीज वर्ल्ड में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। और आज जो है हम नावल मैंने तेरा दिल रख दिया का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और से आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जी तो व्यूअर्स, नावल का हम आगाज़ करते हैं। अरहम नवीद के बरसे का दिन गुजर चुका था। 28 दिसंबर गुजर चुका था और अब नया साल आने वाला था। वो नया साल जो नवीद हाउस के मकीनों के लिए सिर्फ 2 साल पहले तब आने वाला था जब अरहम नवीद जिंदा था, मौजूद था उन सब में। उस छोटे से घर में खुशियाँ उछलती कूदती थी। नवीद साहब की वफात तब हुई जब अरहम कॉलेज में था और फिर बाप के बाद उस पर जिम्मेदारियां पड़ गई। हाइसम छोटा था, अभी 8वीं क्लास में था वो। अरहम ने कॉलेज छोड़ दिया और छोटी मोटी नौकरियां करने लगा जिससे वो अपना और माँ का पेट पाल लेता था। साथ साथ उसने पढ़ाई भी जारी रखी, मगर जिम्मेदारियों में डूबे हर इंसान की तरह मामूली नंबरों से पास होता था। और फिर वक्त कुछ और इस पर मेहरबान हुआ तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। घर के हालात पहले से कतरे बेहतर हो गए। पहली तनख्वाह पर घर में कुरान खानी करवाई गई, रिश्तेदारों को बुलाया गया और वहीं पहली बार हया जहांगीर आई। वो अरहम के मामू की बेटी थी जो अरसा दराज से मुल्क से बाहर मुकीम थी, और वो पहली बार का आना अरहम जहांगीर के दिल में अटक कर रह गया। हया दोस्ताना तबीयत की मालिक थी, बरक्स अपनी छोटी बहन कशमाला के। बहुत जल्द वो नवीद हाउस के मकीनों के साथ अटैच हो गई और सबसे ज़्यादा दोस्ती उसकी हाइसम से हुई थी। हाइसम उन दोनों ग्रेजुएशन कर रहा था। वो हया का बेस्ट फ्रेंड बन गया और फिर हया से अपनी मोहब्बत की तावील दास्तानें सुनाने लगी। वो दास्तान जिसमें एक शहजादा था उमर सुल्तान और शहजादी थी हया जहांगीर। अपनी मोहब्बत की दास्तान से पहला सफ़ा सुनाते वो बहुत खुश थी, और उस दिन हाइसम नवीद ने खुद को खुशफहमियों के जाल से बाहर निकाला कि हया जहांगीर उससे भला कैसे मोहब्बत कर सकती है। कहाँ उमर सुल्तान सा शहजादा और कहाँ वो एक आम सा शख्स। उस दिन के बाद हाइसम नवीद ने हया जहांगीर से बस मोहब्बत की और बहुत मोहब्बत की, लेकिन कभी उसे अपनाने का ना सोचा। वो इसलिए खुश था कि वो उमर सुल्तान के साथ खुश है, लेकिन उसमें दरार तब पड़ी जब एक शाम उसने अरहम नवीद की डायरी से एक तस्वीर निकाली। वो तस्वीर जो हया जहांगीर की थी। और उस वक्त वो बहुत रोया था, इतना कि जितना वो उमर सुल्तान का वजूद का सुनकर नहीं रोया था। उसकी जान बसती थी अरहम में, और अरहम की अब हया जहांगीर में बसने लगी थी। वो इस दिन रोया कि उस एक दिन उसका भाई यूं रो देगा जब जाने का कि एक उमर सुल्तान भी है कहानी में जिससे हया जहांगीर पागलों की तरह प्यार करती है। हया जहांगीर ऐसी थी कि किसी को भी उससे मोहब्बत हो सकती थी, लेकिन हया जहांगीर ऐसी नहीं थी कि किसी भी अरहम नवीद या हाइसम नवीद को मिल जाती। वो हया जहांगीर थी जो उमर सुल्तान के लिए बनी थी। हया जहांगीर सिर्फ उमर सुल्तान जैसे शहजादे के नसीब में थी। और फिर एक दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जिसका सोचा नहीं था कि वो हो गया। हया जहांगीर को पाकिस्तान शिफ्ट हुए कोई 2 साल हुए थे कि उसके बाप की मौत हो गई, और फिर फकत 1 साल बाद अरहम नवीद मर गया। वो अरहम नवीद जो नवीद हाउस के 2 अफराद के जीने की वजह था। हाइसम जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद में था जब उसे ये खबर मिली थी, और कराची आने पर मालूम हुआ कि अरहम नवीद की मौत हादसाती नहीं थी, वो एक कत्ल था और कातला हया जहांगीर थी। सारे शवाहिद हया जहांगीर के खिलाफ थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उमर सुल्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हया को बचाने के लिए, और करीब था कि वो हया को इस केस से दूध में से मक्खी की तरह निकाल देता। शाइस्ता बेगम ने सुलह कर ली। वो सुलह जो कैद की शुरुआत थी, वो सुलह जिसके दस्तखत हाइसम नवीद और हया जहांगीर के निकाह के दस्तखत के साथ हुए थे। बाजी पलट चुकी थी। उमर सुल्तान के हाथ में कुछ नहीं रहा था, कुछ नहीं बचा था। हया जहांगीर हाइसम नवीद की किस्मत में लिख दी गई थी। नेक्स्ट। दिसंबर जाने वाला है, चलो एक काम करते हैं, पुराने बाप बंद करके नज़रअंदाज करते हैं, नए सपने सभी बुनकर, उल्फत के रास्ते चुनकर, वफादारी पे जीने की राहें हमवार करते हैं। भुलाकर रंजिशें सारी, मिटाकर नफरतें दिल से, माफ़ी दे दिलाकर अब दिल अपने साफ करते हैं। जहाँ पर हो सभी मुखलिस, ना हो दिल का कोई मुफलिस, एक ऐसी बस्ती अपनों की कहीं आबाद करते हैं, जो गम देते ना हो गहरे, हो सांझी सब वहाँ ठहरे। सब ऐसे ही मकीनों से मकां की बात करते हैं, ना देखा हो ज़माने में, ना पड़ा हो फसाने में, अब ऐसे जनवरी का हम सभी आगाज़ करते हैं। रात 10 बजे का टाइम था, रात 10 बजे का वक्त था। हाइसम और शाइस्ता बेगम दोनों टीवी लाउंज में बैठे टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे थे, जब टीवी पर किसी ने खूबसूरत अंदाज में ये नज़म पढ़ी थी।
ہائثم نے کن اکھیوں سے چائے کے کپ اٹھاتی حیا کو دیکھا تھا، جیسے وہ بھی پرانے سب نقش مٹانا چاہ رہا ہو، لیکن یہ بس میں نہ ہو۔ وہ بھی ایک نئی جنوری کا آغاز کرنا چاہتا تھا، اور یہ بس میں نہیں تھا، کیونکہ 80% مردوں کی طرح وہ بھی بیوی اور ماں میں سے ماں کو چنتا تھا، اور اس بیوی کو کیسے چن سکتا تھا جس پر قتل کا الزام تھا، اور قتل بھی ایسا کہ اس قتل نے ہائثم نوید کو یتیم کر دیا تھا۔ کپ اٹھا کر جاتے ہوئے حیا نے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ اتنی دیر سے اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کر سکتی تھی، اور اس پل حیا نے دیکھا کہ ایک نیا سال اپنے شریک حیات کے ساتھ گزارنے کی چاہ اس کی آنکھوں میں امڑ امڑ کر آ رہی تھی۔ کئی جگنو تھے جو جل کر اور پھر بجھ کر مر گئے تھے۔ ہائثم نے نگاہوں کا زاویہ بدلا کہ وہ جو 2 سال سے ایک دوسرے کے ہو کر بھی ایک دوسرے کے نہیں تھے، تو خدا کا فیصلہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ہیں ہی نہیں۔ قسمت لکھ چکی تھی حیا جہانگیر ہائثم نوید کو کبھی نہیں ملے گی، چاہے وہ اس کے نام پر ہو یا اس کی ہو۔ حیا کپ لیے وہاں سے نکلی اور کچن میں کپ دھو کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ باہر لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا، دنیا نیا سال منانے کو اتاولی ہو رہی تھی، اور اس پر تو وہ گزرے سال ہی ٹھہر چکے تھے۔ وہ کارپٹ پر بیٹھ گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سب سے آخری دراز کھول کر سیاہ رنگ کا ایک بیگ نکالا اور پھر اسے کھولنے لگی۔ بیگ سے سرخ رنگ کی ایک ڈائری نکلی تھی۔ سرخ رنگ اسے ہمیشہ سے بہت پسند تھا، اتنا پسند کہ اس کی زندگی کی ہر شے میں سرخ کا دخل تھا، لیکن ان 2 سال میں وہ سرخ رنگ کو بھول بیٹھی تھی۔ لیکن اس دن عمر سلطان کو سرخ رنگ کی کار میں دیکھ کر اسے ماضی کی لالی ضرور یاد آئی تھی۔ اسے یاد تھا عمر سلطان کو سرخ رنگ سے چڑ تھی، لیکن وہ اس کے لیے اپنی زندگی میں سرخ رنگ کو جگہ دینے لگا تھا۔ عمر سلطان کا لیپ ٹاپ سیاہ سے سرخ ہوا تھا، اس کی بیڈ شیٹ سرخ رنگ کی ہو گئی تھی، اور پھر حیا کی فرمائش پر اس نے گاڑی بھی سرخ لے لی تھی۔ حالانکہ اسے شدید چڑ تھی سرخ رنگ سے، لیکن جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کو پسند ہر شے پسند ہوتی ہے۔ حیا نے ڈائری کے کور پر ہاتھ پھیرا۔ یہ ڈائری اسے عمر نے دی تھی۔ عمر کہتا تھا حیا اس کے ماروے ہے۔ کہیں بہت پہلے جب ماروے عمر کو ٹھکرا گئی تھی تو محبت کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اس لیے محبت نے صرف محبت کے واسطے عمر ماروے کو پھر سے جنم دیا ہے، اور اب کی بار عمر ماروے الگ نہیں ہوں گے، لیکن محبت چاہے کتنی بھی بار جنم لے لے، اس کی قسمت جدا ہی ہے۔ اس نے ڈائری کھولی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر سرخ روشنائی سے حیا اور عمر لکھا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر عمر کے نام پر گرا تھا۔ اسے وہ تمام سال یاد آئے جن کی شروعات اس نے عمر کے ساتھ کی تھی۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ اگلے صفحے پر 2 سوکھے سرخ پھولوں سے محبت کی داستان رقم تھی۔ وہ داستان جو قدیم تھی، بہت قدیم۔ وہ فقط پھول نہیں تھے، وہ عمر ماروے کی داستان تھی۔ وہ محبت کی عجیب داستان تھی جس کی قسمت ہر بار جدائی تھی، فقط جدائی تھی۔ اس نے بھری بھری آنکھیں اٹھا کر دیوار پر آویزاں تصویر کو دیکھا۔ اسے لگا ارحم نوید مسکرا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے حیا سلطان، تم مجھے نہیں ملی تو کیا ہوا، تمہیں بھی تو عمر سلطان نہیں ملا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ ارحم نوید، تمہیں مرنا نہیں چاہیے تھا، تمہیں جی کر مجھ سے تکلیف سہنی تھی، تمہیں بار بار جدائی کا کرب جھیلنا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو نکلے، وہ آنسو جن پر وہ پچھلے 2 سال سے بند باندھے بیٹھی تھی، لیکن عمر سلطان کا سامنے آنا اس کے سب توڑ گیا۔ اسے آج بھی محبت تھی اور بے تحاشا محبت تھی عمر سلطان سے، مگر افسوس قسمت جدائی تھی۔ وہ مقام کچھ ایسا تھا کہ اب ملن ہو جاتا تو وہ نیری رسوائی تھی۔ نیکسٹ۔ آج نئے سال کا پہلا دن تھا۔ محلے سے بچوں کے پٹاخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ صبح فجر کے اٹھی کام میں لگی ہوئی تھی۔ سیاہ لباس دھو کر الماری میں اگلے دسمبر کے لیے رکھ چکی تھی۔ سفید جوڑا پھر سے اس کے تن پر تھا، وہ سفید جو کفن تھا، وہ سفید جوڑا جو پھندا تھا، جو 2 سال سے اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا، مگر نہ مرنے دے رہا تھا، نہ جینے دے رہا تھا۔ کچن سے فارغ ہو کر اس نے دھوپ پر پڑے سارے کپڑے اتار کر طے کیے اور ہائثم کے کپڑے استری کرنے کے لیے اسٹینڈ پر رکھے۔ وہ کل واپس جا رہا تھا۔ اماں آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے، کل میں جا رہا ہوں۔ وہ شائستہ بیگم کی دوائیاں لے کر آیا تھا اور اب ان کو کھلانے کے بعد ہدایات جاری کر رہا تھا۔ اپنے آفس کال کر کے ہفتہ 10 دن اور چھٹیاں مانگ لو۔ کیوں اماں؟ تمہاری شادی کی تاریخ طے کرنے جانا ہے اور پھر شادی بھی۔ شائستہ بیگم کی بات پر ہائثم نے اچنبھے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ حیا کے شرٹ استری کرتے ہاتھ 1 سیکنڈ کو رکے تھے اور پھر سے شرٹ پریس کرنے لگی۔ ہائثم نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ تو گیا 2 سال کا یہ رشتہ نام نہاد تھا تو نام نہاد ہی تھا۔ ماں کیسی باتیں کر رہی ہو آپ، میری شادی تو ہو چکی ہے۔ چاہے حیا اس کے بھائی کی قاتلہ تھی، اس کی ماں کے لیے ایک بدلہ تھی، لیکن بیوی تو تھی اس کی نا۔ حیا وہ لڑکی تھی جسے اس نے بہت شدت سے چاہا تھا، بہت محبت کی تھی۔ یہ شادی نہیں، سزا تھی، اور سزا صرف اس قاتلہ کے لیے ہے۔ تم میرے بیٹے ہو اور بیٹے کی
بیٹے کو سزا کی زندگی نہیں جینے دے سکتی۔ شائستہ بیگم نے کہا، چاہے جیسے بھی ہو، جن حالات میں بھی ہو، وہ میری بیوی ہے ماں۔ میں اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا کیونکہ شرعاً اور قانوناً یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے پھر سے ٹال مٹول سے کام لینی چاہی تھی اور اس بات پر شرٹ ہینگ کرتی حیا مسکرائی تھی۔ وہ اس کا گریز سمجھ رہی تھی۔ شرٹ کو سٹینڈ پر ہینگ کر کے وہ کمرے میں آئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہائثم، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے اور میں تحریری اجازت نامہ دینے کو بھی تیار ہوں۔ شائستہ بیگم نے ہاتھ چلا کر اسے دفعہ دور کیا تھا۔ ہائثم نے ہونٹ کاٹتے بے بسی سے حیا کو دیکھا اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ طے تھا، فیصلہ ماں کو کرنا تھا، ہمیشہ کی طرح، لیکن وہ اس بار کے فیصلے پر کانپ اٹھا تھا۔ کچھ بھی تھا، بس اتنا تھا کہ وہ حیا جہانگیر جس سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی وہ اس کی تھی، اور چاہے حیا جہانگیر نے عمر سلطان سے بے تحاشا محبت کی تھی، لیکن وقت کچھ یوں تھا کہ اب صرف اور صرف ہائثم نوید اس کا تھا۔ نیکسٹ۔ بے بس نگاہوں سے سارا دن حیا کو تکتا وہ اگلے دن ماں کے آگے سر جھکا کر اسلام آباد واپس چلا گیا تھا۔ شائستہ بیگم بیٹے کے اقرار پر خوشی سے پھولے نہ سماتی سیدھی اپنی نند کے گھر جا پہنچی تھی۔ حیا کو تو کوئی اعتراض تھا ہی نہیں، وہ دیا کو جانتی تھی، اور ایسا تھا کہ جب وہ پاکستان آئی تھی تو شائستہ پھپھو کے گھر میں یہ چھوٹی شرمائی لجائی سی لڑکی اسے بہت پسند آئی تھی، اور گزرتے وقت کے ساتھ حیا نے اس کی آنکھوں میں امڑتے محبت کے ہزار رنگ بھی دیکھے اور ہائثم نوید کی بیزاری بھی دیکھی، لیکن اب جب پھپھو نے کہا تو حیا کو لگا کسی کو تو محبت ملنی چاہیے۔ اب سب خالی ہاتھ رہ جائیں گی تو محبت پڑھائے گا کون؟ شائستہ بیگم رشتہ طے کر آئی تھی اور اب پورے محلے میں مٹھائی بانٹنے کے بعد ریسیور کان سے لگائے کسی سہیلی کے ساتھ چلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم سائمہ، بس میں چاہتی ہوں میرا بیٹا خوش رہے اور منحوس لوگوں سے دور رہے۔ منحوس کل موہی میرا ایک بیٹا تو کھا گئی، دوسرا بھی ہڑپنے کے چکر میں ہے، لیکن میں ایسا نہ ہونے دوں گی۔ آواز کو جان بوجھ کر اونچا کرتے وہ اس کو تکلیف دینا چاہ رہی تھی۔ پونچھا لگاتی حیا کے ہاتھ پل بھر کو رکے اور مزید رگڑ رگڑ کر فرش صاف کرنے لگی۔ کبھی کبھی تو شائستہ بیگم کی باتوں پر اس کے کانوں سے دھواں نکل آتا تھا، لیکن ایک شے تھی، برداشت، جو اسے ہر حال میں کرنا تھا۔ ہاں اتنی سونی ہے میری دیا بیٹی، اور اوپر سے کم عمر بھی، میرے بیٹے کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ ان کا نشانہ اب حیا کی عمر تھی، جو بہت زیادہ تو نہیں تھی لیکن ہائثم سے تو زیادہ ہی تھی۔ ہونٹ کاٹتے اس نے پونچھا نچوڑ کر دیوار پر ڈالا اور پنکھا فل سپیڈ سے چلا دیا۔ ارے منحوس عورت، تم چاہتی ہی یہی ہو میں مر جاؤں تاکہ اس گھر پر راج کر سکوں۔ جنوری کا مہینہ اور کڑک دھوپ میں بھی بھلا کی سردی۔ عائشہ بیگم کی بوڑھی ہڈیاں کانپ اٹھی تھی۔ حیا زیر لب مسکرائی تھی مگر بولی کچھ نہیں اور نہ ہی پنکھا بند کیا۔ شائستہ بیگم نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور تخت کے نیچے پڑا اپنا جوتا اٹھا کر تاک کر حیا کا مارا، جو سیدھا حیا کی کمر میں لگا تھا۔ وہ کرا کر رہ گئی کہ پھپھو کا آخری ہتھیار تشدد ہی ہوتا تھا۔ حیا نے آگے بڑھ کر پنکھا بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جب شائستہ بیگم نے اسے پکارا، اے لڑکی جا کہاں رہی ہو؟ وہ جو کچن میں برتنوں کا ٹوکرا پڑا ہے وہ کون دھوئے گا؟ پھپھو پچھلی پگڈنڈی سے آنے والا پائپ ٹوٹ گیا ہے، اس لیے پانی نہیں آ رہا ٹینکی میں، تھوڑا سا پانی تھا، فرش دھو دیا، اب پانی آئے تو برتن دھو دوں گی۔ حیا نے تفصیل سے بتایا اور جانتی تھی اب آگے سے شائستہ بیگم کا جواب کیا ہوگا، اور حسب معمول انہوں نے کہا، تو کیا ان ہٹے کٹے ہاتھوں سے میری قبر کھودو گی؟ جاؤ اوپر کھیتوں میں جو چشمہ ہے وہاں سے پانی لاؤ اور برتن دھو دو۔ حیا ہونٹ کاٹتے سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی، اور کرتی بھی تو کیا کرتی، یہاں سے بھاگنے کو دل کرتا تھا لیکن بھاگتی تو جاتی کہاں؟ کشمالہ ساری دولت پر سانپ بن کر بیٹھی تھی اور کسی صورت حیا کی شکل میں مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اور رہ گیا عمر سلطان تو وہ چاہ کر بھی اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اگر چلی جاتی تو سماج اسے جینے نہ دیتا، وہ سماج جو اسے پہلے ایک قاتلہ کہتا ہے پھر برکتدار عورت کہے گا۔ اس نے سفید دوپٹہ اسٹینڈ سے اٹھا کر موفرل کی طرح گلے میں ڈالا اور پانی کی بالٹی اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی، جب پھر سے شائستہ بیگم کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ 7 جگ بھی لیتی جاؤ، چشمے کا پانی بڑا میٹھا ہے، میرا لال شربت پینے کو دل کر رہا ہے۔ نئی فرمائش حاضر تھی۔ حیا نے کچن سے جگ لیا اور گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر کھیتوں میں سے چھوٹی سی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی تھی اور دوسرے میں جگ، سر جھکا ہوا تھا اور نگاہیں اپنے قدموں پر جمائے چل رہی تھی۔ اسے اس کا ماضی ہر وقت پریشان کرتا تھا جو بہت خوبصورت تھا، اور جب وہ پہلی بار ہائثم کے گاؤں آئی تھی تو بڑا پسند آیا تھا اسے، لیکن اب سمجھ آئی تھی وہ صرف پسند آنے کی حد تک تھا۔ اگر اس جیسی شہروں کے باسی یہاں رہے تو بڑا برا ہے یہ گاؤں، لیکن پھر بھی وہ 2 سال سے یہاں رہ رہی تھی تو بس وہ بہت بے بس تھی، اور اس کو پھر وہ دن بھی یاد آیا جب عمر سلطان اسے ٹکرایا تھا، جانے وہ کیوں کر آیا تھا۔
حیا خیالوں میں گم وہ چشمے پر پہنچ چکی تھی۔ یہ چشمہ کھیتوں کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا اور گاؤں والوں نے اس چشمے کے آس پاس کے حصے کو پختہ کر کے ایک صاف لوہے کا پائپ لگا دیا تھا جس سے شفاف پانی آتا تھا۔ اس نے بالٹی پائپ کے نیچے بھرنے کے لیے رکھی اور خود ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ آنسوؤں سے دھندلاتی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا منظر ابھرا۔ جب وہ دوسری بار یہاں آئی تھی، سرخ جینس کے ساتھ اس نے سرخ لانگ شرٹ پہن رکھی تھی اور سفید دوپٹہ موفرل کی طرح گلے میں لٹکایا ہوا تھا۔ تمہارے چشمے کا پانی کتنا میٹھا ہے ارحم۔ ہاتھوں کا پیالہ بنائے وہ چشمے کے پائپ سے پانی پی رہی تھی اور ارحم مسکراتے ہوئے اسے تک رہا تھا۔ میرا چشمہ نہیں ہے، گاؤں والوں کا چشمہ ہے۔ اوف، تم یوں کہہ رہے ہو جیسے میں نے اپنے نام کروانا چاہ رہی ہوں۔ اس نے پانی کے چینٹے منہ پر مارے تھے۔ ایک بار کہہ دو تو دنیا تمہارے نام کر دوں۔ وہ بڑبڑایا تھا اور اس کی بڑبڑاہٹ اتنی ضرور تھی کہ حیا نے سن لی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ وہ سن کر سمجھی نہیں تھی، وہ میچور تھی، سب سمجھتی تھی اور سوچ لیا تھا وہ عمر سلطان کو سب سے ملوائے گی۔ بھابھی بھابھی۔ وہ ایک دم ماضی سے باہر آئی تھی، کوئی اسے پکار رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے کاشان کھڑا تھا۔ وہ ہائثم کا دوست تھا اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا، لیکن پھر شائستہ بیگم نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ وہ ہر کام حیا سے لینا چاہتی تھی تاکہ وہ ضد پہ جیے اور تنگ آ کر خود کو ہی خود میں مار ڈالے۔ آپ جائیں، پانی میں گھر لے آؤں گا، کاشان نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ نہیں، میں خود لے جاؤں گی ورنہ پھوپھو پھر سے تمہیں ڈانٹیں گی۔ اس نے اٹھ کر ایک ہاتھ سے بھری ہوئی بالٹی کا ہینڈل پکڑا اور دوسرے سے جگ اٹھایا۔ میں صرف دروازے تک لے کر جاؤں گا، اندر آپ لے جائیے گا، آنٹی جی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ اس سے بالٹی اور جگ لے کر آگے بڑھ گیا اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آنے لگی۔ گھر کے پاس پہنچ کر کاشان نے بالٹی اور جگ اسے پکڑایا، جسے لے کر وہ اندر چلی گئی اور کاشان نے جیب سے موبائل نکال کر ہائثم کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسرے بیل پر کال پک کر لی گئی تھی تو وہ فوراً بولا، اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم انہیں جیل میں ہی رہنے دیتے؟ جو قید وہ یہاں کاٹ رہی ہیں وہی وہاں بھی کاٹتی، کم از کم اپنوں سے دکھ تو نہ ملتے انہیں۔ کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ یار محبت کرتا ہے تو ان سے تو پھر اتنی تکلیف میں کیوں رکھا ہوا ہے انہیں؟ خود سے پانی نہ پینے والی لڑکی آج اونچی پتھریلی پگڈنڈیوں سے دور چشموں سے پانی بھر رہی ہے، تو کبھی بجلی کی لائن میں لگی بل بھر رہی ہیں، تو کبھی سامان کے شاپرز بھر بھر کر لا رہی ہیں۔ کیا ہے تو، اور کیا کر رہا ہے تو ان کے ساتھ؟ کاشان پھٹ پڑا تھا۔ میں کیا کروں یار، محبت اپنی جگہ، لیکن میرے بھائی کی قاتلہ ہے وہ، اور اگر میں تھوڑا مارجن رکھ بھی لوں تو ماں کے سامنے بے بس ہوں میں۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی تھی۔ کل سے وہ دیا کا سٹیٹس بار بار دیکھ رہا تھا جس میں بات پکی لکھا ہوا تھا، اور یہ بات اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ تم بے بس نہیں ہو، تم سمجھا سکتے ہو آنٹی جی کو، اور سمجھاؤ انہیں۔ حیا جہانگیر کے مر مر کے جینے اور پھر مر جانے سے ہائثم نوید واپس نہیں آئے گا۔ حیا جہانگیر مر گئی تو دیکھنا تم محسوس کرو گے ارحم نوید ایک بار پھر مر گیا ہے۔ تو بتا میں کیا کروں؟ وہ شدید بے بس تھا۔ یا پوری طرح سے اپنا یا پوری طرح سے چھوڑ دے، خود بھی جی اور انہیں بھی جینے دے۔ ارحم نوید نے محبت کو نہیں جیا تو وہ جو ارحم نوید کی محبت ہے اسے اس کی محبت جی لینے دے، اسے عمر سلطان کے پاس جانے دے۔ کاشان کے لفظ اس کا دل چیر گئے تھے کہ بھلا وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، کیسے اپنی حیا کو کسی کو سونپ سکتا۔ اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا، کال چل رہی تھی اور دوسری طرف سے کاشان ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا، لیکن وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا کیونکہ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کاشان ٹھیک کہتا تھا، وہ اس سے محبت نہیں کرے گی، کبھی نہیں، کیونکہ وہ عمر سلطان کو نہیں بھلائے گی، کبھی نہیں۔ وہ اسے کل کی طرح آج بھی بچہ سمجھتی تھی۔ وہ اس سے چھوٹا تھا، وہ اس کی دوست تھی، اس پر دوست جماتی تھی اور بچوں کی طرح لاڈ اٹھاتی تھی۔ کیونکہ وہ اس سے چھوٹا تھا اور عمروں کا فرق دلوں میں بڑا فرق ڈال دیتا ہے، وہ ایک بچے سے محبت نہیں کر سکتی تھی، اور یہ سچ بھی تھا۔ وہ محبت کی سلطنت ہائثم نوید کی تھی، لیکن اس سلطنت کی ملکہ اس کی نہیں تھی۔ عشق اس کے لیے بنا تھا مگر حیا جہانگیر اس کے لیے نہیں بنی تھی۔ جی تو ویورز، یہ ناول ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ نے بقیہ حصہ پڑھنا ہے تو مورل سٹوریز ورڈ پہ میں نے تیرا نام دل رکھ دیا پارٹ 3 واچ کریں۔